साल एज है मेरी। अब तो खैराती तौर पे मैंने अपनी शुगर टेस्ट कराई जो 350 चल रही थी। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं होते हैं कि मैं कोई जाके गोली लेके शुगर का इलाज करवा, लेकिन जहां भी गिर जाऊंगा मर जाऊंगा कोई उठा के दफन कर देगा। लेकिन बस अल्लाह उनको खुश रखे, मेरे दिल से हर वक्त यही दुआ निकलती। आपके 2 ही बेटे हैं? जी जी, बड़ी अमेजिंग बात है। माँ बाप की जो मोहब्बत है ना, उसका कोई रिप्लेस नहीं। वालिद यहाँ पर अगर आप कोई शो देख रहा है आज इस वक्त इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, अगर अपने वालिद को देख सकते हैं, तो मुझे नहीं पता क्या सोच है आपकी, क्या जहन में सोच है और क्या आपके जहन में चल रहा है इस वक्त, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, एक वालिद और एक वालिदा, आपके जो माँ बाप हैं, वो एक ऐसी नेमत है जो एक दफा अगर आपके पास से चली गई तो शायद कभी ना, आपको दूसरी बीवी मिल सकती है, आप नेचुरली आपके बच्चे भी हो जाएंगे, सब हो जाएगा, लेकिन आपको आपकी वालिद और आपकी वालिदा, आपके ये खूनी रिश्ते शायद कभी नहीं मिलते हैं। बच्चों की तरफ भी आपकी जिम्मेदारी, वाइफ की तरफ भी आपकी जिम्मेदारी, उससे कोई आपको नहीं कह रहा अपना मुंह आप घुमाएं, लेकिन एक वालिद, आई कैन नॉट डाइजेस्ट दिस। वो कहा था ना, एक शख्स ने एक बड़ी अजीब और गरीब बात कही थी, मतलब उसकी बात मैंने पढ़ी किसी किताब में तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मेरे एक कमरे के मकान में मैंने अपने 4 बेटों को पाला और 4 बेटों को पाल पोस के बड़ा किया, तालीम दिलाई, तो मेरे एक कमरे में, एक घर के कमरे में 4 बेटे रहते थे। आज मेरे बेटे बड़े हो गए, अच्छा कमाते हैं, हर एक बेटे का अपना घर है, तो मेरे एक कमरे के मकान में 4 बेटे के लिए जगह थी, आज 4 बेटों के 4 घर में एक बाप के लिए जगह नहीं है। 4 बेटों के 4 घरों में एक बाप के लिए जगह नहीं है। मुझे इस बात का बड़ा ही अफसोस है कि एक ऐसा शख्स जिसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और अभी तक नहीं फैलाया, उसको आई डोंट नो व्हाट टू से। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा, कहाँ से? मैं डॉक्टर शाहाना कराची से। जी डॉक्टर शाहाना, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। जी बताइए। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर शाहाना, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये है कि ये मौजूद तो ऐसा है कि इससे क्या कहा जाए, ये जो ख्वाहिशें ऐसी होती है इंसान की कि वो लामतनाही होती है, वो खत्म न होने वाला सिलसिला होता है। इंसान की इतनी ख्वाहिशें कि वो एक समंदर होता है, मगर ये कि वो फिर भी इसके लिए होना चाहिए कि कनात पसंद भी जरूरी है। कनात पसंद हो तो एक इंसान अपनी ख्वाहिशें किस हद तक तो पूरी कर सकता है, मगर ये किस कदर ज्यादा ना बढ़ा ले कि वो उसको पूरा करना मुश्किल हो जाए, या दूसरों की राह में रुकावट बन जाए, या दूसरों की मुश्किल खड़ी कर दे। ठीक है, ख्वाहिश इस हद तक पूरी करनी चाहिए कि अल्लाह की रजा भी शामिल हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाहाना आपकी कॉल का। क्या इस ऐसे वालिद की क्या ख्वाहिश है? ये कि अभी इन्होंने बात की, बड़ी खूबसूरत बात की डॉक्टर शाहाना है कि आपकी ख्वाहिश किसी के रास्ते की आड़ ना बने। ऐसी ख्वाहिशात हो जो अल्लाह की रजा के लिए भी हो। उन्होंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, सब कुछ दिया, अपना पेट काट के इनको पाला, मास्टर्स कराया माशाल्लाह। आज की जमाने में शायद 10-20% मास्टर्स हमारे माशरे में होंगे, मास्टर्स कराया। अब तब भी कोई ख्वाहिश नहीं थी, अब भी क्या ख्वाहिश है? ये कह रहा खाना ना दे, चाहे खाना ना दे मुझे, लेकिन मुझे इज्जत दे। बड़ी बात होती है, खाना ना दे मतलब पैसों का कोई आपसे गर्ज नहीं है, लेकिन इज्जत दे दे। यहाँ ख्वाहिश अपनी जगह पर, ये बेसिकली इस वालिद का एक हक है जो औलाद को देना है, चाहे वालिद ख्वाहिश करे ना करे, इसका हक है। और माँ बाप का हक बहुत बड़ा होता है, खुदा के बाद सबसे बड़ा हक माँ बाप का है, वालिदैन का है। ज़ाहिर है अपने बच्चों के लिए तो दुआई देंगे, मगर जिंदगी में जो इंसान बोता है वो काटेगा जरूर एक दिन। अल्लाह करे कि उसकी औलाद ना काटे, मगर फिर ये मकाफात अमल है, कानून कुदरत है, कानून फितरत है कि इंसान को काटना जरूर पड़ता है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि ये माह रमज़ान है, ज़ाहिर है इनके बेटे मुसलमान होंगे, रोज़े भी रखते होंगे, जुमा भी पढ़ने जाते होंगे, खुतबे भी सुनते होंगे, मुख्तलिफ चैनल्स पे बहुत सारे उलमा कराम आते हैं, उनकी बातें भी सुनते होंगे। क्या उसके बावजूद एक तो बाप की मोहब्बत है, वो निकल नहीं सकती कभी, क्या किसी और मोहब्बत इतनी ताकतवर हो जाए कि एक जो खून का रिश्ता है उसकी हरारत खत्म हो जाए, उसकी मोहब्बत खत्म हो जाए,
اور پھر احساس ذمہ داری اور حقوق، باپ کا حق دینا جس باپ نے پال پوس کے بڑا کیا. کون سی ایسی کیفیت ہوگی، ایسی کون سی خواہش ہوگی ان کی کہ ان خواہش کے اوپر یہ تمام چیزیں ختم ہوگی؟ اتنی بڑی خواہش کیا ہوگی؟ اب بھی میں تو اتنا کہوں گی، آپ بھی ایک باپ ہے، آپ بیٹھے ہوئے گھر میں اپنے، ہو سکتا ہے آپ شو دیکھ رہے ہو سکتا ہے آج آنے کے بعد آپ بولیں ہمارے باپ نے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کر دیا، ہمارا نام خراب کر دیا، یہ کر دیا. لیکن آپ اپنے بچے سے کیا خواہش کرتے ہیں؟ آج اپنے آپ سے سوال پوچھیں، کیا زیادہ زیادہ کیا مانگیں گے اپنے بیٹے سے؟ آپ کے بچے بھی ہوں گے، ان کے بھی بیٹے ہیں؟ جی ہاں بیٹے ہیں. تو باپ کے بیٹوں کے بیٹے ہیں؟ ہاں ان کے بھی بیٹے ہیں. ان کے بھی بیٹے ہیں نا. کیا مانگتے ہوں گے اپنے بیٹوں سے؟ کیا گھر، بنگلہ؟ کیا ان کی سبزی سے آپ 10 روپے چوری کرنے کا سوچیں گے؟ کیا ان کے دودھ کے پیسوں میں سے 2 روپے چوری کرنے کا سوچیں گے؟ میکسیمم اپنے بچوں سے کیا خواہش کرتے ہیں اس وقت؟ آپ خود اپنے بچوں سے کیا کرتے ہیں؟ جو آپ خواہش کرتے ہیں اپنے بچوں سے، شاید آپ کے والد نے بھی صرف وہی خواہش کی ہوگی آپ سے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ، کہاں سے؟ رضیہ بات کر رہی ہوں. جی رضیہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. جی بتائیے. اور سر کے کیا حال ہے؟ الحمدللہ بہت بہت ہی اچھا آپ لوگوں کا یہ جو پروگرام ہے، بہت ہی اچھا. اور سارے ٹاپکس اتنے خوبصورت اور حسین ہیں. اور آپ جیسے جو لوگ ہیں نا، وہ ایک ایک نہیں ہونے چاہیے، مطلب بہت سارے ہونے چاہیے کہ بس پتہ نہیں کتنوں کی زندگیاں جو ہے وہ سنور جائے گی. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رضیہ، تھینک یو سو مچ رضیہ صاحبہ آپ کی کال کا. اور ایک سوال ہے، مطلب یہ وقت چلا جائے گا، خواہشات ہیں، آپ بھی ٹیمپرری ہیں، خواہشات بھی آپ کہتے ہیں سچویشن کے ساتھ ایونٹس کا چینج ہوتی ہیں، لیکن جو شخص آپ کے ساتھ ہو وہ ایک دفعہ چلا گیا تو پھر واپس نہیں آتا. اور اللہ ان کو زندگی دے. اللہ. ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک سے واپس آتے تو کنٹینیو کریں گے اس ٹاپک کو، کنٹینیو کریں گے سمرا صاحب سے بات کرنا کہ ایک باپ کیا رول ادا کرتے کرتے انہوں نے اپنی کتنی خواہشات کو مار دیا، اور آج ان کے بیٹے اپنی کتنی خواہشات انجوائے کر رہے ہیں. ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک، اب کہیں مت جائے گا، دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر معیز لاؤنج. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک سے پہلے تو ہم نے بڑی انٹینس ایک گفتگو کی، دل ہلانے والی. بریک کے بیچ میں صاحب نے ایک ایسی بات بتائی سمرو صاحب نے کہ آئی کوڈ ناٹ میں اپنے موبائل پہ دیکھ رہی تو میں دیکھتی رہ گئی. میں نے کہا آئی کین ناٹ لک ایٹ ان ہز آئیز اینڈ سے سم تھنگ. انہوں نے بتایا ان کے چھوٹے بیٹے نے، صاحبزادے نے ان پہ ہاتھ بھی اٹھایا ہے. کیا مطلب، کیا وجہ تھی، کیا ریزن تھا، کیوں اٹھایا، کیا مطلب وہ اپنے ذہن میں، سینسز میں کیا ہوا اس کو؟ اس کی وائف نے میرے وہ سبزی لا کے دی کہ یہ کاٹ کے دیں مجھے. اس کی وائف نے آپ کو سبزی لا کے دی؟ ٹھیک ہے. میں وہ سبزی کاٹ رہا تھا تو اس میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، تو اس نے شاید اپنے میاں کو کہا، وہ آیا، اس نے مجھے کہا کہ آپ نے اتنی دیر سبزی کاٹنے میں لگا دی ہے. میں کہا بیٹا کاٹ تو رہا ہوں، ابھی جتنا ہاتھ میرا چلے گا میں اتنا ہی چلاؤں گا. اس پہ میرے کو اس نے گالیاں بھی دی اور لاتے بھی ماری. اور سبزی لیٹ کاٹنے پر آپ کے بچے اس وقت آپ کو دیکھ رہے، کچھ بولنا چاہیں گے ان کو، کچھ بھی مطلب؟ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مقافات عمل ہے، لیکن میں نے آج تک اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح نہیں کیا. جب میرا باپ بیمار چرپائی پہ تھا تو اس وقت میں اس کی ساری صفائیاں میں کرتا تھا، اس کو نلاتا تھا، اس طرح نلاتا تھا جس طرح ماں اپنے بیٹے کو نلاتی ہے. میں نے اپنے باپ کی اس طرح خدمت کی ہے. اس کی میں نے پوٹیاں تک اٹھائی. لیکن ڈاکٹر صاحب کی مقافات عمل نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کوئی امتحان ہے جو اللہ سے لے رہا ہے. امتحان ہے. اور مقافات عمل میں ہم بیسیکلی بہت چھوٹے پیمانے پہ دیکھتے ہیں. مقافات عمل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی. امتحان آپ کے لیے نہیں ہے، امتحان ان کے لیے. امتحان آپ کے لیے نہیں ہے. بس اللہ ان کو ایسے امتحان میں نہ ڈالے. میری ان کے لیے یہی دعا نکل رہی ہے کہ اللہ ان کو ایسے امتحان میں نہ ڈالے. چھوٹا بیٹا آپ کا آپ پر ہاتھ اٹھایا، سب کیا، ابھی بھی کیا آپ کو
دل سے اس کے لیے دعا نکلتی ہے؟ دل سے آپ اس کو یاد کرتے ہیں؟ دل سے دعا نکلتی، دل سے ہی دعا نکلتی. یہ تو میری اولاد ہے، میں نے تو کسی جانور کے لیے بھی برا نہیں سوچتا ہوں کہ میں ان کے لیے سوچوں. یہ تو میرا خون ہے. یا میرے کسی پرورش میں کچھ کمی ہو گئی ہوگی جو میں ان کو نہیں کر سکا، یا میرے میں کوئی کوتاہی تھی کہ میں نے اس کو نہیں کیا. جبکہ ان کی شادیاں بھی میں نے ان کی مرضی سے کروائی. میں نے لوگوں سے قرضہ لے لے کے ان کی شادیاں کروائی. وہ قرضہ ابھی تک میرے پہ بوجھ بنا ہوا ہے. لیکن میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں نے جنہوں نے مجھے پیسے دیے. میری حالت دیکھ کے میرے سے کوئی مانگتا نہیں ہے. اللہ ان کو اجر دے. اس بات میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ میں دوں گا واپس. یہ نہیں کہ میں آپ کی نیت ہے. صرف ان سے میں نے ہاتھ جوڑ کے یہی گزارش کی کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے بخش دینا. کیونکہ قرضہ لے کے میں تو خاتون جنت کی طرف بھی کوئی اعلان یہی ہوا تھا کہ اگر کسی کا کوئی ان کی طرف ہے تو وہ بتا دیں، ہم ان کا ادا کر دیں گے. لیکن میں تو ان سے یہی کہوں گا کہ اگر مر گیا تو پھر میرے کو معاف کر دیجیے. آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے بچوں کو کون معاف کرے گا؟ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. روز صاحبہ، ابھی بھائی صاحب کی باتیں سن کر دلی تکلیف ہو رہی ہے. یقین جانے کی ایسی خواہشات ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے اور ان کے بچوں کو جو ہدایت دے. بڑی تکلیف دہ خواہشات ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ نکلے دم، پھر بھی میرے ارمان نہ ہوئے کم. یقیناً دنیا میں آنے والا ہر بندہ خواہشات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ رکھتا ہے. کچھ اللہ کی خوشنودی کا خواہش مند رہتا ہے تو کچھ انسانیت کی خدمت کا خواہش رکھتا ہے، اور کچھ اپنی ذات کے حوالے سے خواہش مند رہتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی زندہ دل ہیں جو ملک و ملت کی ترقی کے خواہاں ہیں، امن سکون کے خواہاں ہیں، محبت خلوص چاہت اور بھائی چارہ کے خواہاں ہیں، دوسروں کے مستقبل میں بہاروں کے خواہاں ہیں. یقیناً یہ وہ ایسی خواہشات ہیں جس میں کوئی ملال نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، صرف اپنی اور دوسروں کی عزت اور تکریم ہے. اللہ تعالیٰ بھائی صاحب کو صبر دے اور ان کے بچوں کو ہدایت دے اور ہمیں بھی جائز خواہشات پر عمل کرنے کی توفیق دے. تھینک یو سو مچ. کیا ہدایت دے گا خدا؟ وہ بچہ جس نے اپنے وہ والد جس سبزی کاٹنے میں دیر ہوگی، چلو کیا زیادہ ہوتا کیا اور ہو جاتا، جس باپ سبزی کاٹنے اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دیا. اس باپ پہ ہاتھ اٹھایا جس باپ نے انگلی پکڑ کر اس کو چلایا ہوگا جب چھوٹا تھا، اس باپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا. اصل میں بہت ساری ایسی کیفیات ہوتی ہیں ذہنی، لالچ، کسی اور کے زیر اثر، غصہ، اپنی ناکامی، کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ پھر انسان کا ذہن جو ہے وہ دیوانگی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، جہاں صحیح غلط کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے، پاگل پن آ جاتا ہے. بہت ساری ایسی قلبی بیماری ہوتی ہیں، قلب کی ہوتی ہے، روح کی بیماریاں کہتے ہیں اسے. اب پتا تو ہوگا کہ میرے والد کے پاس کچھ نہیں. ابھی یہ مجھے بتا رہے تھے تو مجھے حیرت ہوئی بریک میں کہ ڈبل ایم اے ہے اور ان کو کوئی نوکری نہیں دیتا کیونکہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے. اب جب خود ڈبل ایم اے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اولاد کو اتنا پڑھا لکھا ہے، تو کیا گھر میں بچہ کبھی کوئی لمحہ سحری کے وقت، افطاری کے وقت، لیلۃ القدر کی رات آئے گی، بارگاہ الہی میں وہ سجدہ کرے گا، رات جاگے گا، تو کس منہ سے اپنے رب کے دربار میں جا کر اپنے لیے مغفرت مانگے گا؟ وہ بچہ کس منہ سے مانگے گا رب سے مغفرت؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اور رب تو کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک باپ کہ دل کو سکون نہ آئے، جب تک باپ کو عزت نہ دی جائے، جب باپ کا جو مقام ہے اس مقام پہ باپ کو نہ پہچانا جائے، رب کبھی معاف نہیں کرے گا. اس کے ساتھ اگر رب کے ساتھ آپ نے اس کی نافرمانی کی تو وہ تو معاف کر دے گا شاید، مگر انسان کے ساتھ، اور وہ بھی باپ کے ساتھ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ اب بہت سارے گھروں میں داستان ہو چکی ہے، بہت پاکستان میں بہت بڑھ گیا. ہاؤ کین دس بی اے اسٹوری جو چلے ہو سکتا ہے نارمل ڈیز میں ہو، رمضان میں ایک شخص ایسا باپ جس کے 2 بچے ماسٹرز کیے ہوئے اپنی اپنی جابس پہ، اپنے گھروں میں، اس کے پاس سحری کے لیے کچھ نہیں اور افطار کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، سیلانی پہ جا کے وہ افطار کرتے ہیں. کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ان کی مدد تیار ہے اس وقت. ہم لوگ بھی ہوں گے، آپ لوگ بھی ہیل ٹی وی کے
پلیٹ فارم سے بہت سارے لوگ بہت سارے مدد ہو جائے گی ان کی، روٹی دینے والا، روزی دینے والا اللہ ہے، اور